أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم मौला अली अलैहिस्सलाम का खुतबा नंबर एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में लाए हैं कुर्बतन इलल्लाह। और खुशकिस्मती से आज हमारे साथ मोहम्मद अली हसन मोहसिन और मोहम्मद अशहद मोहसिन भी हमारे साथ हैं, और यहाँ हमारे सामने उम्मे अबीहा मोहसिन भी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माह मुबारक रमज़ान के आखिरी रोज़ों का दौरानिया चल रहा है। अल्लाह ताला के फजलो करम से बड़ा लुत्फ है, बड़ा करम है। तो इंशाअल्लाह इस लुत्फ और करम में मजीद इजाफे के लिए हम मौला अली अलैहिस्सलाम का कलाम पढ़ते हैं जो नहजुल बलागा में लिखा हुआ है। इस खुतबे में इब्तदाए आफरीनश ज़मीन व आसमान और पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया मौला अली अलैहिस्सलाम ने। आराम आराम से पढ़ेंगे, लंबी हो जाएगी वीडियो, हो जाए, व्यूज कम आते हैं, आते रहें, नो प्रॉब्लम, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन 2 आए, 4 आए, 1000 आए, जितना आए, हमें उसका जितना गुड़ उतना मीठा, मतलब जितनी व्यूज आ जाएंगे उतना हमें सवाब मिल जाएगा। कम आएंगे तो चले, कम मिल जाएगा, मिल तो जाएगा। तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए है जिसकी मदह तक बोलने वालों की रसाई नहीं, जिसकी नेमतों को गिनने वाले गिन नहीं सकते, न कोशिश करने वाले उसका हक अदा कर सकते हैं। सही है ना? यानी इतनी हम्द कि कोशिश करने वाले उसका हक अदा नहीं कर सकते। न बुलंद परवाज हिम्मतें उसे पा सकती हैं, न अक्ल व फहम की गहराइयां उसकी तह तक पहुंच सकती हैं। नहीं पहुंच सकती। अल्लाह क्या है? अल्लाह वो जात है कि अक्ल व फहम की गहराइयां उसकी तह तक नहीं पहुंच सकती। उसके कमाले ज़ात की कोई हद मुअय्यन नहीं, कोई हद मुअय्यन नहीं, कमाले ज़ात की कोई हद मुअय्यन नहीं। न उसके लिए तौसीफी अल्फाज हैं, यानी उसकी वस्फ बयान करने के लिए अल्फाज भी नहीं है हमारे पास, उसकी खूबियां बयान करने के लिए अल्फाज भी नहीं है। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मौला अली के खुतबे के बारे में हो रही है बात, उनका खुतबा बयान हो रहा है, लेकिन वो अल्लाह ताला के बारे में बता रहे हैं। मौला अली अल्लाह ताला के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की जात की कोई हद मुअय्यन नहीं है, कमाल जात की। न उसके लिए तौसीफी अल्फाज हैं, ये निकाल लो आप, उसके लिए कोई तौसीफी अल्फाज नहीं है। न उसकी इब्तदा के लिए कोई वक्त है, सुनो, उसकी इब्तदा के लिए कोई वक्त नहीं है। मौला फरमाते हैं इब्तदा का वक्त वक्त से भी पहले है ना। अल्लाह ताला ने जब वक्त को बनाया, अल्लाह ने बनाया ना, वक्त को किसने बनाया? तो अब फर्ज किया हम, आप क्या बना रही हैं? अभी पेंटिंग बना रही हैं, तो अब बनाएंगी तो वो एक पेंटिंग अब से शुरू होगी। इससे पहले ये पेंटिंग थी? नहीं थी ना। कौन बना रहा है? आप बना रहे। आप तो हैं, पेंटिंग नहीं है। अब जब आप शुरू कर दिया आपने बनाना, तो अब बन जाएगी पेंटिंग। तो अल्लाह ताला ने जब वक्त बनाया तो वक्त तो उस वक्त से है ना। तो उस वक्त से पहले अल्लाह ताला तो है। ठीक है, बहरहाल ये हमारी महदूद अक्लें समझ नहीं सकती, एक आइडिया हो जाएगा हमें। हाँ जी, आपको नींद आ रही है? फिर ये क्या हो रहा है? हाँ, न उसकी इब्तदा के लिए कोई वक्त है जिसे शुमार में लाया जा सके, न उसकी कोई मुद्दत है जो कहीं पर ख़त्म हो जाए, ख़त्म भी नहीं होती। उसने मखलूकात को अपनी कुदरत से पैदा किया, ठीक है, अपनी रहमत से हवाओं को चलाया। मखलूकात को कुदरत से पैदा किया। किस चीज से पैदा किया? कुदरत से। और हवाओं को किस चीज से चलाया? रहमत से चलाया।
یہ غور طلب بات ہے. ہوائیں کس چیز سے چلتی ہیں؟ اللہ کی رحمت سے چلتی ہیں. مخلوقات کس چیز کیسے بنتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بنتی ہیں. اور یہ اب آگے کے مراحل ہیں، پھر کبھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ قدرت کیا ہے. اللہ نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے بنایا، اور اللہ کی قدرت کیا ہے یہ پھر کبھی بتائیں گے آپ کو. آپ توجہ نہیں کر رہے. اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑھی. یہ زمین تھر تھرا رہی تھی، اس کو سٹیبل کیسے کیا، قائم کیسے کیا. پہاڑ رکھے، پہاڑ جیسے کوئی چیز ایسے اڑ رہی ہوتی ہے ہلکی سی، اور اس کے اوپر ہم کوکے ٹھونک دیں، میخیں لگا دیں، وہ چسپاں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، کوکے کہتے ہیں یار. آپ کو سمجھ آتی ہے کوکو کی مطلب کیل. او یس، کیل کہنا چاہیے تھا. اور میخیں گاڑ دی، پہاڑوں کی میخیں گاڑھی. یہی تو لطف ہے سر. ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، ذکر اہل بیت اطہار بھی کرتے رہتے ہیں، اور گپ شپ بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ ثواب بھی ہو. یہ سارا کام ثواب میں شامل ہے. دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے. دین کی ابتدا کیا ہے؟ اللہ کی معرفت جو ہے نا، وہ دین کی ابتدا ہے. کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، اور وہ معرفت کا جو کمال ہے، یعنی انتہا یا اس کا کمال، معرفت کی کمال، وہ ہے اس کی تصدیق. کمال تصدیق توحید ہے. کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ گہری بات ہے. کمال تصدیق توحید ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جب کمال تک پہنچے گی، پھر ہم اس کی تصدیق کریں گے، ہاں اللہ ہے. اور جب تصدیق ہو جائے گی اللہ کی، تو یہ تصدیق اصل میں اخلاص ہے. اور جب یہ اخلاص کمال تک پہنچے گا، اس کی انتہا پہنچے گی، خالص، یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے. یعنی اس کی جو خوبیاں لوگ بیان کرتے ہیں نا، اس کی نفی کریں. لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی صفتیں ہیں کیا، بس سب اللہ ہے. بہرحال یہ گہری باتیں ہیں، یہ آہستہ آہستہ کبھی سمجھ آ جائیں گی. کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے. مثلا صفت کیا ہوتی ہے؟ خوبی ہوتی ہے نا. مثلا اللہ کی خوبی بیان کرتے ہیں، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے. بالکل ہے، بے شک ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ جو رزق دینے والے ہیں نا، ان میں خیر ہے، ان میں سے سب سے بہتر ہے، بہترین رزق دینے والا ہے. ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، یہ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ابھی ہم بھی ابتدائی مراحل پہ ہیں. اور کہاں پہنچے؟ کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا میں ہوں ڈاکٹر. ڈاکٹر ہونا ایک صفت ہے، تو یہ ڈاکٹر میں تو نہیں ہوں نا، میں ایک انسان ہوں. ٹھیک ہے. میری ایک خوبی ڈاکٹر ہونا ہے، تو وہ پتہ نہیں کتنے سالوں بعد آئی. تو وہ اس سے پہلے بھی تو میں تھا. جب میں ڈاکٹر نہیں تھا تو میں انسان تھا. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، یہ آپ کی صفت ہے. جب آپ اسٹوڈنٹ نہیں تھے تو کچھ تو تھے نا، بچے تھے. مطلب وہ یہ مولا بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو یہ سمجھ لیں کہ یہ فلاں ہے مثلا، تو وہ اور چیز ہے، اللہ اور چیز ہے. تو وہ ماننا یہ پڑے گا کہ اللہ کی جو ذات ہے اور اس کی جو صفات ہیں وہ ساری ایک ہی ہے.
الگ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ادھر ہو جاؤ. آپ کو آ رہی ہے سمجھ؟ چلیں کچھ نہ کچھ. اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے، لہذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا. یعنی ذات الہی کے علاوہ صفات مانی، الگ مانی، اس نے اللہ تعالیٰ کا ایک اور ساتھی بنا لیا. اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دو ہی پیدا کی، یعنی اس نے دو بنائے. اور جس نے دو ہی پیدا کی اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اللہ کے لیے جز بنا ڈالا کہ اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. ذات اللہ کی الگ ہے. جیسے میں ہوں، میں انسان بھی ہوں، میں سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال آپ لوگوں کو آ رہی ہے تو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہو وہ اس سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے ہوئے ہوئے اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا. یعنی ایسے ہم اشارہ کرتے ہیں، اشارہ نہیں کرنا مولا کہتے ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے. ہم ایسے کہہ دیتے ہیں اللہ ایک، اللہ یعنی اللہ اوپر ہے صرف. اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی کہ اللہ اوپر ہے، اوپر ہے تو پھر نیچے نہیں ہے، ادھر ہے تو پھر ادھر نہیں ہے. حد بندی ہو گئی نا. اور جس کی حد بندی ہو گئی اور جس نے اسے محدود سمجھا، یعنی جس نے اس کی حد بندی کر لی، وہ اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا. جیسے عام انسان ہے، ابھی یہاں وہاں بیٹھی ہے تو ادھر نہیں بیٹھی، علی ادھر بیٹھا تو وہاں نہیں بیٹھا، اشد ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے. جیسے دوسری چیزیں ایک جگہ ہوتی ہیں دوسری جگہ، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہم پھر ایسے ہی سمجھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ اوپر ہے جی. کبھی کہہ دیتے ہیں لوگ اوپر والا تو دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ اوپر ہے، نیچے یہاں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اسے محدود کر دیا، اور جو چیز محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے. جس نے اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا، اور جس نے ہر طرف ہے اللہ. ویری گڈ. وہ اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے، کسی چیز میں ہے، اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا. سمجھ آ رہی ہے؟ کسی شے میں ہے، کسی چیز میں ہے اللہ. کہتے ہیں نا لوگ مسجد میں ہے، کعبہ میں ہے، فلاں جگہ ہے، یعنی اس کے مطلب وہی ہے، کہیں اور نہیں ہے. محدود ہو گیا نا. اور جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز پر ہے، آسمان پر ہے، عرش پر ہے، فلاں پر ہے، یہ کہ اس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھ لی. وہ ہے ہوا نہیں. ہائے مولا نے کیا کہہ دیا. یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کہتی ہو نا کب سے ہے، وہ ہے. کب سے تو وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے، جس کو بنایا جاتا ہے، یا ہوا جس کو کیا جاتا ہے. اب ابھی پینٹنگ ہو رہی ہے، آپ کی بن رہی ہے، خلق ہو رہی ہے، کریٹ ہو رہی ہے، تخلیق ہو رہی ہے، بنائی جا رہی ہے. تو کوئی بنانے والا ہے، کوئی بنانے والا ہے، کوئی چیز بننے والی ہے. اور جو ہے تو وہ ہے، اس کو کون بنائے گا اور کون کیسے بنائے گا اور کیوں بنائے گا؟ وہ ہوا نہیں ہے، وہ ہے. اب یہ کیسے میں سمجھاؤں؟ موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا، کہ پہلے نہیں تھا پھر آ گیا. عدم سے مراد پہلے جو چیز نہیں ہوتی. جیسے اب پینٹنگ پہلے نہیں ہے، عدم نہیں ہے، نو. اب جب بن جائے گی تو ہو جائے گی، بن جائے گی، تخلیق ہو جائے گی. تو جو چیز پہلے سے موجود ہے. سر ایسی باتیں اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو پھر ہم اس ویڈیو کو بند کر دیتے ہیں. کر دیں بند. وہ ہے ہوا نہیں.
وہ موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا، وہ ہر شے کے ساتھ ہے، ہر شے کے ساتھ ہے، ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح، جیسے یہ میرے ساتھ جڑا پڑا ہے، یہ میرے ساتھ جڑا پڑا ہے، اتصال شے ہے، سنو، شے چیز کو ہی کہتے ہیں، وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح، یعنی اس طرح نہیں ہے ساتھ، وہ اور ہی کوئی کیفیت ہے، وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کی طرح، نہ جسمانی دوری کے طور پر جیسے آپ دور بیٹھے ہو، اس طرح وہ ہم سے دور نہیں ہے، کس طرح دور ہے وہ اب اللہ ہی جانے، وہ ہمارے ساتھ ہے، اس طرح ساتھ نہیں ہے جس طرح یہ ساتھ ہے، کس طرح ساتھ ہے وہ اللہ ہی جانے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، کس طرح قریب ہے اللہ جانتا ہے، ہم کیوں نہیں جانتے؟ محدود عقل ہے بھائی، اس تھوڑی سی عقل میں وہ آ جائے اتنا عظیم ذات، تو پھر تو وہ اللہ ہی نہ ہوا جی، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ بھائی کہے ہے کہ چپ سنیں، وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کے طور پر، وہ فاعل ہے لیکن حرکت و آلات کا محتاج نہیں، سنیں، وہ فاعل ہے یعنی کام کرنے والا ہے، یعنی کام کرتا ہے، کیا خلق کرتا ہے، رزق دیتا ہے، جو بھی اس کی صفات ہیں سارے کام اللہ خود کرتا ہے، لیکن حرکت و آلات کا محتاج نہیں ہے کہ اس کو خلق کرنے کے لیے کوئی آلے کی ضرورت ہو، کوئی انسٹرومنٹ چاہیے اور کوئی حرکت کرنی پڑے اللہ تعالیٰ کو، جیسے میں یہ کام بول رہا ہوں اور مجھے حرکت کرنی پڑتی ہے، یہ بھی ایک کام کر رہا ہوں، لکھنے کے لیے ہمیں حرکت کرنی پڑتی ہے، کوئی کھانا پکانے کے لیے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے حرکت چاہیے، انسٹرومنٹس چاہیے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، نہ اسے کوئی انسٹرومنٹ چاہیے، نہ اسے کوئی حرکت چاہیے، وہ اپنے ارادے سے خلق کرتا ہے، ارادہ، بس ارادہ کیا، وہی ارادہ ہی کن ہے، اور جب وہ ارادہ ہو گیا اس کا مطلب ہے کن کہہ دیا اللہ نے، اور جب کن کہہ دیا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اور ارادہ خدا کیا ہے؟ وہ آل محمد ہے یہ آگے والی ایک معرفت کی منزل ہے جو پھر کبھی سمجھ آئے گی، لوگوں کو یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں یہ مشرک ہو گئے، شرک کر دیا جی، او جی آل محمد کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اللہ نے کہہ دیا یہ ارادت اللہ ہے، یہ اللہ کے ارادے یہ ہیں، مشیت اللہ یہ ہے، اللہ کی مرضیاں یہ ہیں، اللہ کی مرضی انہوں نے خرید لی ہے، خرید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اللہ فارغ ہو کے بیٹھ گیا، اب اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ایک طریقہ، بھائی الفاظ جو نہیں ہے، اب کسی طرح ہم نے بیان تو کرنا ہے نا اللہ تعالیٰ کو، جبکہ مولا نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ ان الفاظ کی حد میں نہیں آ سکتا اللہ، لیکن پھر بھی ہم نے بیان تو کرنا ہے، توصیفی الفاظ نہیں ہیں اس کے لیے، لیکن پھر بھی لفظ ہی سے ہم بیان کریں گے نا، اور کیسے بیان کریں گے، اور جو بھی لفظ ہوں گے وہ اس کی توصیف کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن ضروری ہے، ہمیں تو سہارا لینا پڑے گا لفظوں، نہیں آئے گی، نہیں آئی سمجھ، مجھے تو آ گئی تو بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ ویری گڈ، آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے، تو وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جبکہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی کہ وہ یگانہ ہے، وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا، دیکھ رہا تھا، جب مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی، مخلوقات تو تھی لیکن اللہ نے بنائی تھی، لیکن دکھائی دینے والی نہیں تھی، وہ اس وقت بھی دیکھ رہا تھا، مثلا روشنی بعد میں پیدا کی نا، سورج بعد میں بنایا اللہ نے، تو سورج نہیں تھا تو کیا وہ نہیں دیکھ سک رہا تھا اپنی مخلوقات کو؟ دیکھ رہا تھا، اس وقت بھی دیکھ رہا تھا،
اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے. جیسے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے انوالو ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ہمارے ساتھ یا پاس نہیں ہوتے یا ان سے بات نہیں ہوتی تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کا کوئی برابر کا ساتھی کوئی نہیں، کفو نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، شریک نہیں ہے. ہاں جی، وہ اکیلا ہے، تو اس کو پریشانی ہی نہیں ہے اس بات میں. آگے ویری گڈ. ہاں، اس کا مطلب یہی ہے نا، کفو کہتے ہیں ساتھی کو جو برابر کا ساتھی ہو. ہاں، اس لیے کہ اس کا کفو ون، اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے. اس نے پہلے پہل خلق کو ایجاد کیا. اللہ اکبر. اب ہم اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بنایا یعنی خلق کیا، تو خلق کو بھی پہلے بنایا، ایجاد کیا. خلق کیسے کرتے ہیں؟ پہلے اس چیز کو اللہ نے ایجاد کیا. سمجھ آ رہی؟ یعنی پروسیس، میتھڈ، میتھڈالوجی، پروسیجر، وہ طریقہ جس سے خلق کرنا ہے وہ پہلے بنایا اللہ نے، ایجاد کیا. مثلاً یہ کہ کوئی چیز آپ بناتے ہیں، کوئی چیز آج تک بنائی ہے آپ نے؟ میں نے تو بنائی ہے. ہاں بنائی تو ہے. کیا؟ میں نے بنائی بیٹ. بیٹ بنایا. آپ نے کیا بنایا؟ نیل کٹر. آپ نے نیل کٹر بنایا. تو وہ جو طریقہ ہے نا نیل کٹر بنانے کا یا بیٹ بنانے کا یا آپ کی پینٹنگ بنانے کا، آپ نے ایک طریقہ پہلے سیکھا نا، وہ جو طریقہ ہے نا پیدا کرنے کا، اللہ نے پہلے وہ بنایا کہ پیدا ایسے کرنا. ٹھیک ہے جی. اس نے پہلے پہل خلق کو ایجاد کیا. اور کیسے ایجاد کیا؟ ہم تو سوچتے ہیں، بڑی فکر کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں، عقل لڑاتے ہیں، دماغ لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا. بغیر کسی فکر کی جولانی کے، یعنی فکر نہیں کی اللہ نے، اور بغیر کسی تجربہ کے، تجربہ بھی نہیں کیا کہ ایسے غلط ہو گیا ہو اور پھر کر کے صحیح کیا ہو. نہیں نہیں نہیں، بغیر کسی تجربہ کے، جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو، تجربہ سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پڑی ہو، اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو، اور بغیر کسی ولولہ اور جوش کے کہ جس سے وہ بے تاب ہوا ہو. ہم کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ پینٹنگ بنا رہی ہیں اور بڑا جوش اور ولولہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے نا کہ ابھی میں یہ چیز بنا رہی ہوں اور بن جائے گی. اور ایک اللہ تعالیٰ کو ایسے نہیں ہوتا، وہ بے تاب نہیں ہوتے. ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا. ٹھیک ہے نا. جیسے اب ہمیں اس دنیا میں اب بھیجا ہے، پہلے مجھے پہلے بھیجا پھر آپ کو بعد میں بھیجا. ہمارا ایک وقت تھا، ہمارے وقت کے حوالے ہمیں کیا. جب ہمارا وقت آیا ہم آ گئے. ٹھیک ہے نا. جیسے اب ہم موبائل ہے، ویڈیو بناتے ہیں، اب یہ ویڈیو بن رہی ہے، اب موبائل میں بھی ایک آپشن ہے کہ یا فوراً پبلش کر دیں، فوراً پبلش ہو جائے گی، یا پرائیویٹ لگا دیں، یا ٹائم پہ لگا دیں کہ فلاں ٹائم فلاں ڈیٹ کو یہ پبلش ہو جائے گی. اس پہ ٹائمر سیٹ کر دیں. ہوتا ہے نا. وہ پھر جب وہ ٹائم آتا ہے، اس کا وقت آتا ہے، وہ پبلش ہو جاتی ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے روحوں کو خلق کیا، وقت کے حوالے کیا، اور ہر ایک کے ساتھ ٹائمر سیٹ کیا ہوا تھا. یہ میری ایک سوچ ہے. ٹھیک ہے، وقت کے حوالے کر دیا. جب ہمارا وہ وقت آیا تو ہم پبلش ہو گئے، یعنی آ گئے دنیا میں، لوگوں کے سامنے آ گئے. اسی طرح امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور کب ہوگا؟ جب اللہ نے وہ ٹائم اور وہ وقت سیٹ کیا ہوا ہے. جب وہ آئے گا تو وہ ظاہر ہو جائیں گے. صحیح ہے. صحیح ہے. چائے میں نے پی اور بڑی خشکی ہو رہی ہے. کب؟ صبح سحری ٹائم.
کب آپ سوئے پڑے تھے؟ بے جوڑ چیزوں میں توازن و ہم آہنگی پیدا کی اللہ تعالیٰ نے. بے جوڑ چیزیں، جیسے یہ کائنات بے جوڑ تھی، اس میں پہلے تو اس کائنات کو بنایا نا. ہر چیز کو جدا گانا طبیعت و مزاج کا حامل بنایا. پتھر کا الگ مزاج ہے، صوفے کا الگ مزاج ہے، انسان کا الگ مزاج ہے، شیشے کا الگ مزاج ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہر چیز کو جدا گانا طبیعت و مزاج کا حامل بنایا اور طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دی. یعنی پتھر کی الگ صورت، انسان کی الگ صورت، صوفے کی الگ، شیشے کی الگ، ہاں جی، ہر چیز کی الگ صورتیں قرار دیں، ضروری قرار دیں. وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا. پتھر کو پتھر بنانے سے بھی پہلے جانتا تھا کہ یہ کیا ہے، بنانے سے بھی پہلے جانتا تھا. یہ نہیں کہ اب جب آپ پینٹنگ بنا رہی ہو تو پینٹنگ بننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا بنایا. پہلے صرف ایک آئیڈیا تھا، لیکن اللہ کو سارا پتا تھا، جانتا تھا. سوال ہے جی کیسے؟ اس کا جواب ہے کہ اللہ ہے، انسان تو ہے نہیں، مخلوق تو ہے نہیں، چھوٹا سا دماغ تو ہے نہیں اللہ کا. وہ تو اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا سا جیسے ہمارا محدود سا عقل ہے، ہم سوچتے ہیں تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتا تو نہیں ہوتے، سو جاتے ہیں تو سوچ نہیں سکتے، سوچ سکتے ہیں تو سو نہیں سکتے. اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے نا؟ یار یہ نہ نکالو داغے. ہاں، وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حد و نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا. یعنی ان چیزوں کی حد و نہایت پر، کہاں سے شروع ہوں گی کہاں ختم ہوں گی وہ چیزیں، ان پر احاطہ کیے ہوئے تھا. اور ان کے نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا کہ وہ چیزیں کیسی ہیں. پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کی. یہ جو ہم آج کل ایسٹرالوجی، ایسٹرانومی، وہ جو بھی ہے ایسٹرالوجی، ایسٹرانومی، سٹارز وغیرہ موبائل پہ دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، بڑے حیران ہوتے ہیں. زمین ایک الگ گولا ہے، چاند ایک الگ گولا ہے، مریخ مارس الگ ہے، جوپیٹر الگ ہے، اور کیا کیا ہے جو بھی ہے، مرکری ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا نظام شمسی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ایک ملکی وے ہے، اور پھر بڑی گلیکسی ہے، اور اس طرح کی کروڑوں گلیکسیاں ہیں، اور ایک گلیکسی میں کروڑوں سٹارز ہیں. اور ان سب کو کس نے خلق کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اور کیسے کیا؟ لکھا کیا ہے اللہ مولا علی نے، سنو. اور ان کے نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا خلق سے بھی پہلے. پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں، وسیع خلا کتنی ہے، کتنی بڑی سپیس ہے. سپیس دیکھیے نا، ہم بھی سپیس میں موجود ہیں. یہ سپیس ہے آپ کے اور میرے درمیان، آپ کے اور میرے درمیان. یہ کیا ہے؟ یہ سپیس ہے. یہ کس نے خلق کی؟ اللہ تعالیٰ نے. اور ان میں ایسا پانی بہایا جس کے دریات، مواج کی لہریں طوفانی اور بحر ظفار کی موجیں تہ بتہ تھیں. اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر ڈالا. تیز ہوا پھر اللہ نے چلائی، تیز آندھی چلائی، ان کے اوپر ان ساری چیزوں کو ڈالا. پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا، تیز ہوا کو، تیز آندھی کو، اور اسے اس کی سرحد سے ملا دیا. اب یہ کائنات کیسے بنی اس کے بارے میں مولا بتا رہے ہیں. ایک انگریز نے خطبہ اس طرح کا پڑھا ہوگا، یا کوئی اور بھی پڑھا ہوگا، نہج البلاغہ پڑھی اس نے بہت ساری، بار بار پڑھی. پھر اس نے کہا یہ مولا علی وہ ہستی ہیں، یا انہوں نے کائنات خود بنائی ہے، یا انہوں نے بنتے ہوئے دیکھی ہے. دو میں سے ایک بات ضرور ہے، کیونکہ یہ جو سارا مولا نے بتایا ہے ایسے ہی ہوا ہے.
اور وہ جو صحیح بس صحیح بتا دے، یا اس نے دیکھا ہے بنتے ہوئے یا اس نے خود بنایا ہے۔ تو اب مولا خود بتا رہے ہیں کہ اللہ نے بنایا ہے، تو لہٰذا اللہ نے بنایا، مولا نے دیکھا ہے، تو ہمارا یہ ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو کام اللہ تعالیٰ نے مولا کے ذمہ لگائے وہ مولا علی نے خود کر دیے۔ یہ بھی تو ہے نا، فرشتوں کے بھی تو ذمہ کام لگائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، بارش کا کام، کو بادلوں کا کام، کو ہوا چلانے کا کام۔ جب فرشتوں کے ذمہ ہو سکتا ہے تو مولا علی علیہ السلام کے ذمہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یا 12 ائمہ 14 معصومین کے ذمہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر ہم عام سی مخلوق ہیں، جن بھی اور انس بھی، انسان بھی، اور قرآن مجید میں ہمارے بارے میں بھی تو ایک کام اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے، عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہمارے ذمہ بھی یہ کام ہے، عبادت۔ اور یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ بھی، آپ جا کے پانی پیے آئیں، بالکل بھی آئیں۔ پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا اور اسے اس کی سرحد سے ملا دیا، اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانجھ یعنی بے ثمر تھا، اور اسے اس کے مرکز پر قرار دیا، اس کے جھونکے تیز کر دیے اور اس کے چلنے کی جگہ درازانہ یا جو بھی ہے دور دراز تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو معمور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دے اور بحر بے کراں کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں متھ دیا یعنی مکس کر دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے، جیسے لسی بنائی جاتی ہے، اور اسے دھکیلتی ہوئی تیزی سے وہ ہوا چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور پانی کے ابتدائی حصے کیے نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا۔ نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج، یہ رکی ہوئی موج ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی نہ بندھنوں سے جوڑنے کی ضرورت۔ پھر ان ستاروں کی سج دھج اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا، اور ان میں زو پاش چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا۔ واہ واہ، یہ آسمان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ان ستاروں کی سجدھج اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا آسمان کو، اور ان میں زو پاش چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا، جو گھومنے والے فلک، چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لوح میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ چاند کہاں ہے؟ گھومنے والے فلک میں ہے، چلتی پھرتی چھت میں ہے، اور جنبش کھانے والی لوح میں ہے، جنبش حرکت کھانے والی۔ پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے، پھر ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ ان میں سربا سجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں ہیں۔ نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، فرشتے۔ جب فرشتے نہ بھول سکتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، جب فرشتے ایسے ہو سکتے ہیں تو جو فرشتوں کے استاد ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ اور وہ کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی استاد ہیں۔ تو جو فرشتوں کے سردار کے استاد ہوں گے ان کا کیا مقام ہوگا؟ یہ تو عام فرشتے ہیں، عام سے مراد ان کے مقابلے میں عام، ہم سے تو اچھے ہیں، ہم سے تو کئی گنا اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
उन फरिश्तों की अक्लों में भूल चूक नहीं पैदा होती, न उनके बदनों में यानी जिस्मों में सुस्ती और काहिली आती है, न उन पर निस्यान की गफलत तारी होती है, यानी भूलते चूकते नहीं है, ना ही वो ऑल फॉल बात करते हैं फरिश्ते। उनमें कुछ तो वही इलाही के अमीन हैं, उसके रसूलों की तरफ पैगाम रसानी के लिए ज़बान हक और उसके कतई फैसलों और फरमानों को लेकर आने जाने वाले हैं फरिश्ते, ठीक है ना। कुछ उसके बंदों के निगहबान हैं, फरिश्ते हमारी हिफाजत भी तो करते हैं अल्लाह के हुक्म से, और जन्नत के दरवाजों के पासबान हैं, जन्नत के दरवाजों पर भी हैं। कुछ वो हैं जिनके कदम जमीन की तह में जमे हुए हैं, कुछ फरिश्तों के कदम जमीन की तह में जमे हुए हैं, जमीन की तह है। रात देखा है ना जमीन के कितने पोर्शन हैं और कितनी गहरी है, कोर कितना है उसका, सेंटर कहाँ है, उस सेंटर की तह में, जमीन की तह में फरिश्तों के कदम हैं। अगर फरिश्ते ही समझ आ गए तो उस्ताद मलाइक भी समझ आ जाएंगे फिर उनका मकाम और उनकी जो फजीलत है जब हम बयान करते हैं तो फिर कोई हैरत नहीं होगी, लोगों को हैरत हो जाती है कि हाँ मौला अली अलैहिस्सलाम जमीन की तह में भी आ सकते हैं, आसमान पर भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, बट क्यों नहीं आ सकते? फरिश्ते आ सकते हैं तो वो क्यों नहीं आ सकते? फरिश्तों के उस्ताद क्यों नहीं आ सकते? ठीक है ना, अल्लाह के हुक्म से सब कुछ हो सकता है। अब अल्लाह ताला किसी को जो भी मकाम दे दे, जो खूबी दे दे, जो हिम्मत दे दे, जो कुव्वत दे दे, जो ताकत दे दे, वो अल्लाह ने दी है ना, तो अल्लाह ने जो दिया हो हमें उसे मानना चाहिए। हम कौन होते हैं हसद करने वाले या ना मानने वाले? जो नहीं मानता वो हसद में नहीं मानता। शैतान को भी हसद हुआ था, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मकाम नहीं मानना चाहता था जो अल्लाह ताला ने उनको दे दिया था, इसलिए उसने गरूर किया और सजदा नहीं किया। हमारी वीडियो बन रही है। अच्छा, हम कहाँ पहुंचे हैं भाई? कुछ उसके बंदों के निगहबान और जन्नत के दरवाजों के पासबान हैं, कुछ वो हैं जिनके कदम जमीन की तह में जमे हुए हैं और उनके पहलू अतराफ आलम से भी आगे बढ़ गए हैं। पहलू कहते हैं ये साइड्स, फरिश्तों की साइड्स, पहलू। जमीन की तह में उनके कदम हैं, उनके पहलू कहाँ हैं? अतराफ आलम। जमीन तो एक छोटी सी जमीन है, आलम समझ लो गैलेक्सी, ठीक है ना। आलम हो सकता है इससे भी बड़ा आलम हो जिसमें वो सारी गैलेक्सीज हैं, वो एक आलम हो, ये भी हो सकता है। अब आलम क्या है अल्लाह ही जाने या 14 मासूमीन जाने, कभी समझ आ जाएगी। और फिर रब्बुल आलमीन है वो, आलमो एक आलम नहीं, आलमीन का रब है रहमत लिल आलमीन है हुजूर पाक आलमीन के लिए रहमत है। तो फरिश्ते उनके जो पहलू हैं वो अतराफ आलम से भी आगे बढ़ गए हैं, इतने बड़े हैं, लंबे चौड़े फरिश्ते हैं अल्लाह ने बनाए हैं। उनके शाने, फरिश्तों की बात हो रही है, शाने, ये शाने अर्श के पायों से मेल खाते हैं। शाने इतने लंबे हैं कि अर्श के पाए जो है ना वहां तक पहुंचे हुए हैं उनके शाने, फरिश्ते इतने लंबे हैं। जमीन की तह में पांव हैं, शाने अर्श के पायों तक मेल खाते हैं, और पहलू साइड्स जो होती हैं, साइड्स ये आलम से भी आगे हैं, आगे बढ़ गए हैं, अतराफ आलम से भी आगे बढ़ गए हैं। ये फरिश्ते हैं भाई साहब, और फरिश्तों के उस्ताद, उनकी क्या वुसअत अल्लाह ने दी होगी। ये तो बशर की एक नूर को बशर के पैकर में बना के भेज दिया ताकि हम लोग हमारे जैसे जो उस वक्त थे देख सके, उनका देख सके, नहीं तो देखने के हम लायक भी नहीं थे। बहरहाल ये एक लंबा खुतबा है, बहुत लंबा खुतबा है, इसके 2 हिस्से हम करेंगे, थोड़ा सा यहाँ तक पढ़ के ख़त्म करेंगे। हाय हाय क्या बातें की हैं, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आगे बढ़ गए हैं, उनके शाने अर्श के पायों से मेल खाते हैं, अर्श के सामने उनकी आंखें झुकी हुई हैं,
فرشتے، یہ مولا علی بتا رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام یہ سب جانتے ہیں تو بتا رہے ہیں، اور اس کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہاں لیٹے ہوئے لکھا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے یہ لپٹے ہوئے ہیں لفظ، اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب ہیں، ان فرشتوں میں اور ہم جیسی دوسری مخلوق ہیں ان کے درمیان حجاب یعنی پردے ہیں، اس لیے ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، اور وہ حجاب عزت کے حجاب ہیں اور قدرت کے سرا پردے حائل ہیں، وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، یعنی وہ فرشتے اپنے رب کا جب تصور کرتے تو شکل و صورت کے ساتھ تصور نہیں کرتے، کہ جیسے یہ اکثر ہمارے کئی دوستوں سے میں نے سنا ہے، جی آپ حدیث موجود ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھیں یا عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہے تو آپ یہ ضرور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر جب یہ بات وہ کرتے ہیں علماء کے زبان سے میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ اس طرح سجدہ کریں کہ آپ جیسے اللہ تعالیٰ کے پاؤں میں سجدہ کر رہے ہیں، اب پاؤں بنا لیے اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہیں کہ جی پاؤں میں اللہ تعالیٰ ایک کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاؤں میں ہم سجدہ کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہے، فرشتے بھی اس طرح نہیں کرتے، اور ہم اشرف المخلوقات بنے بیٹھے ہیں، ہم اس طرح کیسے سوچ رہے ہیں؟ یہاں مولا فرما رہے ہیں کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے کہ ایسے سوچ لیں کہ اس طرح کی شکل و صورت ہوگی اور ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، نہیں، نہ اس پر مخلوق کی صفتیں طاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر مخلوق والی صفتیں لاگو نہیں کرتے، لاگو بھی نہیں ہوتی، نہ اسے محل و مکان میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک محل میں ہے یا مکان میں ہے، جیسے کچھ دوست ہمارے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کرسی پہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا وزن ہے کہ کرسی سے چرچراہٹ کی آواز آئے گی یا آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جسم ادھر بھی لٹک رہا ہے، نعوذ باللہ ادھر بھی لٹک رہا ہے، اور وزن بہت زیادہ ہے، کس طرح یار اللہ تعالیٰ کو مانا ہوا ہے یار، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہیں، ہاں، یہی تو سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، نہ اس پر مخلوق کی صفتیں طاری ہیں، نہ اسے محل و مکان میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ اشباہ نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے، جیسے ہم بھی تقریباً اب کوشش کرتے ہیں نہ کریں، لیکن پہلے کرتے تھے کہ جی ایسے کر دیتے تھے، اللہ اوپر ہے، اللہ مالک ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر طرف موجود ہے، اور یہ بات اس بچے کو بھی سمجھ آ گئی ہے، اس بچے کو بھی سمجھ آ گئی ہے، اور اس بچے کو بھی سمجھ آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ کریم ہم سب کو مولا علی علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے کی ہمت، قوت، ہدایت اور توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی نیکی ہم کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شرک سے نجات عطا فرمائے، گمراہی سے نجات عطا فرمائے، اور شرک زدہ فتووں سے نجات عطا فرمائے، اور ہماری سمجھ بوجھ میں اضافہ فرمائے، ہمارے عقل و فہم میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب میں محبت و اتفاق قائم فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ملک پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کے ساتھ مخلص لوگوں کی حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کو اور تمام عالم اسلام کو جو لوگ نقصان دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرمائے، اللہ آمین، اور ہم سب کو اپنے ملک کا، اپنی قوم کا، اپنے مذہب و اسلام کا، دین اسلام کا وفادار بنائے، آمین بجاہ النبی الکریم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔